लंच प्रोग्राम में बात करेंगे बलूचिस्तान में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़े की, जिसमें चमन से क्वेटा जाने वाली सड़क पर हजारा बिरादरी का एक खानदान सफर कर रहा था जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग करके उनमें से 4 को शहीद कर दिया। शहीद होने वालों में एक 12 साल बच्चा भी शामिल है। कुछ मॉनिटरिंग ग्रुप्स के मुताबिक इस वाक़े की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस खबर की तस्दीक नहीं की। उसके बाद कुछ बात करेंगे वजीर खारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की, जो ईरान के एक रोजा दौरे पर हैं। कौमी सलामती के मुशीर नासिर जंजुआ और सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ भी उनके हमरा हैं। ख्वाजा आसिफ ने ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ और ईरानी सदर हसन रूहानी से भी मुलाकातें की। मुलाकातों के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनके दौरे का मकसद हमसाया मुल्कों के साथ अफगानिस्तान के मसले पर बातचीत करना थी। और आखिर में एक अच्छी खबर, वर्ल्ड 11 के खिलाड़ी 3 T20s खेलने के लिए लाहौर पहुंच गए हैं, जहां कल से गद्दाफी स्टेडियम में 3 मैच की सीरीज शुरू होगी। वर्ल्ड 11 के कैप्टन साउथ अफ्रीका के फैफ डु प्लेसी ने कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुरमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। अच्छा गुलबीन, तुम हमेशा मेरी हर बात में कहीं ना कहीं या तंज निकाल लेती हो या एंगर निकाल लेती हो। मैं इंतहाई दयानतदारी से खुश हुआ हूँ कि आपने ये भी क्रिकेट वाली खबर डाली। वी सर्टनली नीड, हमें ज़रूरत होती है कि फील गुड, और आपने भी अच्छी खबर है और ये बड़ा वाक़या है, अच्छा वाक़या है और इसमें फिल वक्त इस कंट्रोवर्सी में नहीं उलझना चाहिए कि जी लाहौर ही में क्यों। आगे हो जाएंगे भाई, खुदा करेगा सब बेहतर होंगे, इब्तिदा तो हो और देन वी होप। लेकिन साथ ही मसला ये है कि लाहौर से ये आ रहा है, लेकिन प्रोबेबली वो अंडरस्टैंडेबल भी है कि जी वो इन लोगों ने सिक्योरिटी डिटेल्स इस तरह की हैं कि ट्रैफिक जो है उसका फ्लो इफेक्ट आई थिंक अनअवॉइडेबल बात है नुसरत साहब, क्योंकि जो होटल है आपको मालूम है माल रोड पर, और फिर माल रोड अगर आप कहीं से ब्लॉक कर दें तो फिर खासा निज़ाम लाहौर का मुतासर हो ही जाता होगा। तो आई डोंट नो व्हाट दे कुड डू टू प्रिवेंट इट। उसमें मतलब आई डोंट नो, आई वंडर स्पीकिंग कोई ना कोई वे आउट निकाले जा सकते थे। sure. उसमें ये होता है कि चंद एक मेरे जैसे बेवकूफ़ भी होते हैं जो आपकी तरह क्रिकेट के दीवाने नहीं होते। तो मसला ये है कि अगर हम एक फेस्टिविटी की फ़ज़ा बनाना चाह रहे हैं ना, फील गुड मूड क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो फिर बिकरिंग नहीं होनी चाहिए। ये लगे कि हाँ यार रौनक लगी हुई है और एवरीबॉडी इज हैप्पी। और वर्किंग डेज है ना, मंडे, ट्यूसडे और उसके बाद फ्राइडे। उसके बाद ज्यादा बेहतर होता कि ये कर लेते जुमा, हफ्ता, इतवार में सब मिसाल के तौर पर वीकेंड वुड हैव बीन गुड, यू आर राइट, फिर ट्रैफिक करते शुरू होता तो शायद इतना ना होता। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं और इसको भी मैनेज किया जा सकता है प्रॉब्लम। अभी भी व्हाटएवर। अब ये तारीफ के बाद गिला भी है एक आपसे। मैं ये समझता हूँ जहाँ पे ये अच्छी खबर का तस्करा हुआ उसके हवाले से मैं अवामी मरकज़ जो इस्लामाबाद में आग लगी है, बुरी खबर, लेकिन उस बुरी खबर के तनाजुर में भी कुछ बातें हैं कि आपको चाहिए था कि आप उन पे तवज्जो देते। वो क्या बस मिसाल के तौर पे? मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात तो ये है कि वहां से 2 बच्चों ने छलांग लगाई और उसको हमारे चंद साथियों ने, रेगुलर मीडिया ने लाइव दिखाया। वो कवरेज चल रही थी ना उस वक्त। बीबी कुछ भी हो, नहीं भाई, यू आर राइट। हम बार बार कहते रहते हैं एक चीज होती है एडिटोरियल कंट्रोल। We are not in the business of selling dead bodies. I think शायद डिले का मैकेनिज्म ठीक नहीं है हमारा कि वो उस वक्त रोकना जरा मुश्किल। बाबा अब मैं क्या कह सकता हूँ कि जब दिल पत्थर के हो जाए ना कि यार ये चलेगा, रेटिंग्स आएगी, एक्सक्लूसिव बनेगा, अब क्या करूँ ना मैं। अच्छा चलो वो, और उसके साथ फिर ये देखो कि हमारे यहाँ कितना जुल्म है।
کہ وہی جو تصویریں ہیں وہ پھر سوشل میڈیا پہ آتی ہیں اور لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں، جو کہ I can't understand کہ اس میں شیئر کرنے والی کیا چیزیں. یار 2 بچے جوان جو ہیں جان بچانے کے لیے گر رہے ہیں کم وقتوں، اور تم اس کو شیئر کر رہے ہو. یار شیئر کرنے والی کیا بات ہے؟ کیا تمہارے اپنے بچے نہیں ہیں؟ کیا تمہارا بھائی نہیں ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. For God's sake try to understand. No, you're absolutely. اب یہ ایک پہلو ہے. دوسرا اس سے زیادہ خوفناک پہلو جو میں بار بار آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم صحافی نام نہاد جو ہیں. ہمارا ملک تقسیم کر دیا گیا ہے اندھی نفرت اور عقیدت میں. یہ جو آگ لگی اس کے بعد ایز جرنلسٹ ہمیں سوالات کیا اٹھانے چاہیے تھے؟ ہمیں سوالات یہ اٹھانے چاہیے تھے کہ اسلام آباد میں جو سرکاری عمارتیں ہیں، ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں، وہاں پر کچھ نہ وقفے سے ایسے حادثات ہوتے ہیں. نمبر 1 انویسٹیگیٹیو جرنلزم یہ ہوتا کہ ہم نے جب تھوڑے سے لین ڈیز ہوتے ہیں ان دنوں قربان کر کے یار ریٹنگز کو چھوڑ دو، کوئی سٹڈی کر لی ہوتی کہ یار خدا نخواستہ اگر ایک بلڈنگ کو آگ لگ جائے تو اسلام آباد میں ایسی ایمرجنسی سے نبردآزما ہونے کے لیے کیا ارینجمنٹ ہے. بالکل ٹھیک. کیا ہم نے ایسی کوئی سٹوری ان دنوں میں کی؟ نہیں. اچھا، کیا ہم نے کبھی معلوم کیا ہے کہ دنیا بھر میں یہ جو ملٹی سٹوری بلڈنگ ہوتی ہیں ان کے فائر میکنزم کا انسپیکشن ہوتی ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اور نہ صرف انسپیکشن ہوتی ہے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار فالس الارم کے ذریعے یہ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر واقعی آگ بھڑک اٹھے ڈرل تو کیا طریقہ ہے. رائٹ. یہ جان بوجھ کر کچھ لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کر کے ایک ایسی ڈرل سے گزارا جاتا ہے. یہ بھی ایک نارمل پریکٹس ہے. کیا ہمارے ہاں ایسی کو پریکٹس ہے؟ آپ کو یاد پڑتا ہو کبھی کہ کوئی ڈرل ہوئی ہو؟ میں وہی تو مطلب اپنے ہی اگر اپنے دفتروں میں بندہ دیکھے تو کہاں ہوتی ہیں. یہ تھا ایک صحافی کے طور پر اگر میں ایکٹیو رپورٹنگ میں ہوتا یا میں ان دنوں رپورٹرز میرے کنٹرول میں ہوتے تو میں عام طور پر اپنے رپورٹرز کو سٹی کے حوالے سے ایسی بیٹس پہ اکثر و بیشتر الجھائے رکھتا. ٹھیک ہے، جب کوئی آپ کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہے آپ ایک پیکٹ بنا کر رکھ لو یار، اس کو چلاؤ بھائی، بتاؤ لوگوں کو. اینڈ وی کیپ ایجیٹیٹنگ کہ یو اسپن گڈ سٹوریز، ٹیل گڈ سٹوریز، اور یہ ایک حوالے سے خلق خدا کی خدمت ہے. بھائی صحافت میں ذمہ داری بھی تو ہے. اب یہ بنیادی سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہو گئی چسکا فروشی شروع کہ آگ لگائی گئی. کیوں؟ سیدھا ہم پہنچ گئے بغیر کہ سی پیک کا ریکارڈ تھا. ارے یار اگر سی پیک کا ریکارڈ وہاں پہ ہوتا، فرض کرو شہباز شریف نے کمیشن لیا، وہ لکھی ہوئی ہوتی ان کاغذوں میں جن کو آگ لگائی. کس کو بیوقوف بنا رہے ہو یار؟ کیا ریکارڈ میں کرپشن لکھی ہوتی ہے؟ یہ لکھو اچھا جی 25% شہباز صاحب نے وہ پینسل سے لکھی ہوئی جلا دی. فار گاڈ سیک واقعی نہیں ایبسولوٹلی وہ یہ تھوڑی لکھی تھوڑی جاتی ہے. سی پیک کا ریکارڈ جل گیا. ارے بھائی سی پیک کا ریکارڈ کیسے جل گیا؟ وہ ایکسیلنس کا سینٹر تھا جس کا صرف ایک مقصد تھا کہ سی پیک کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن، جیسے آج کل چینی تعلیم کا ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ کو چینی زبان سیکھنی ہے اس کے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں مختلف وہاں کے یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں، ان سے اس کا دفتر تھا بی بی. لیکن سی پیک کا ریکارڈ جل گیا چونکہ اب دوسرا وفاقی محتسب کس کا؟ ٹیکس کا. وہ ریکارڈ جلا دیا گیا تاکہ نواز شریف نے جو ٹیکس چوری کر کے منی لانڈرنگ وہ بھی لکھا تھا انہوں نے، وہ بھی لکھے ہوئے ہوں گے ظاہر ہے. بھئی اگر ہوتے تو پھر یعنی سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے ہوتے. جی آئی ٹی بیچاری ادھر ادھر کیوں جاتی رہتی؟ صحیح. ہاں مطلب کم آن. لیکن اب وہ بنیادی سوالات اٹھانے کی بجائے آپ نے چسکا فروشی کر دی. وہ تو کنسپیریسی تھیوری ہو گئی نا نصرت صاحب. ارے بی بی اور وہ دھڑا دھڑ شیئر پہ شیئر ہو رہی ہے اور اس پہ کوئی ثبوت ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس حوالے سے مقصد یہ کہ ہمارے بابر اعوان صاحب وہ ایک آپ ان سے سیاسی طور پر اختلاف کریں لیکن ایک پڑھے لکھے وکیل اور وزیر رہے وفاقی، وہ بھی
اس کو پھیلائے چلے جا رہے ہیں. بس وہ اچھا لگتا ہے نا یہ سٹوری. پھر وہ کوئی ایک سیالکوٹ سے صاحب ہیں عثمان ڈار صاحب اور ویسے جو اس مخصوص جماعت کے ٹرولز ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کتنے شرم کی بات ہے یار. اب کب تک ہم چین کو ہر معاملے میں رگیدتے رہیں گے؟ اس سے پہلے وہ قصہ چلا تھا ملتان میٹرو والا. ہاں جی یس یس. اب یہ چلا ہے تو ایک نہیں دو پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کو ایک نہیں دو یہ ٹویٹس دینے پڑے. نو سی پیک ریکارڈ ہیز بین ڈسٹرائڈ ان عوامی مرکز فائر کہ وہاں ایسا کوئی ریکارڈ اکارڈنگ ٹو پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم ڈویژن. دوسرا there is a small research unit, وہی کہ ریسرچ یونٹ ہے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. ریکارڈ آف وچ از ڈیجیٹل موڈ از سیف. پر ڈیجیٹل کا ہے وہ کوئی جلا بھی نہیں, وہ کمپیوٹروں میں موجود ہے, بیک اپ ہوتا ہے, جل بھی نہیں سکتا وہ ریکارڈ. اب آج سے تقریباً 8-10 دن پہلے پاکستان میں چینی سفارت خانے کے جو ڈی سی ایم ہیں نائب سفیر کہہ لو آپ, انہیں 3-4 تواتر سے بیانات دینے پڑے کہ صاحب ملتان میٹرو والا قصہ نہیں ہے. بات یہاں تک نہیں رہی. بیجنگ میں جو چینی وزارت خارجہ کا ترجمان ہے جس کو دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر نارتھ کوریا, امریکہ وغیرہ وغیرہ امپورٹنٹ سوالات کے جواب دینا ہوتے ہیں, اس کو وہاں کھڑے ہو کے تردید کرنا پڑتی ہے. اب جب یہ جائے گا دنیا کے سامنے کہ یار پاکستان کی وزارت خارجہ کا ترجمان وہ کہہ رہا ہے سی پیک کا ریکارڈ نہیں چلایا بھائی ہم نے, چینی جو ہیں وہ کہیں گے یار ہم کس سزا میں پھنس گئے ہیں. رائٹ. ہر ہفتے 10 دن بعد جو ہے ہمیں کہیں نہ کہیں. ہاں اٹس ناٹ گڈ ٹو ڈو بزنس اس طرح نا, یہ کوئی طریقہ تو نہیں. پہلی مرتبہ تو چین کے ساتھ تعاون نہیں ہوا نا. اب یہ کوئی مسئلہ, جبکہ میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں جس بات پہ ہمیں 2 بچے ہاں کہ ان کا کوئی چھلانگ, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ریسکیو میتھڈ نہیں ہے. یس کہ یار اگر بچے اوپر پہنچ گئے ہیں اور وہ پریشان کر چھلانگ لگانا چاہتے ہیں. if you remember کوئی 1 سال پہلے کراچی میں بھی ایک بلڈنگ جلی تھی, اس میں سے بھی ایک لائیو ٹیلی ویژن پہ, تو سیم تھنگ بٹ وی نیور لرن. ہم نہیں سیکھتے نا, ہم دوبارہ وہی غلطیاں. ہمیں جس بات پر ایجیٹیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, ایڈمنسٹریشن کو, سٹی انتظامیہ کو جو ہے رگیتے تلے جانا چاہیے تھا, وہ تو یہ تھا کہ بھائی صاحب نمبر 1 آپ کیوں لگی. ہاں فائر بریگیڈ کہاں تھی, وہ پہنچی کیوں نہیں, ان کو کسی نے نکالا کیوں نہیں, کیا فائر ایکسٹنگوشر ایکسپائرڈ تھے نہیں تھے, انسپیکشن ہوئی تھی. 10,000 سوال ہیں نصرت صاحب. یہ ہے نا سوالات. ڈیفینیٹلی یہ سوالات ماشاءاللہ, اور یہ سوالات اٹھانا میری ذمہ داری تھی. میں نے یہ سوال نہیں اٹھایا, میں نے کہا لائیو کٹ کر کے یہ تو دکھاؤ قیامت صغریٰ برپا ہے. آگ ویسے بھی ویژولی اچھی لگ رہی ہے, ڈرامہ بنا ہوا ہے. ہاں یار کیا کر رہے ہیں. نہیں, اور جو اس کو چلا رہے تھے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شاید ایسا کوئی واقعہ اور اس کے بعد ساتھ میں یہ سپن نکالو جی وہ آج کل کہ جی وہ جو پیسے لکھے ہوئے تھے کہ شہباز شریف کو 250 روپے دیتے یار وہ جڑا دیتا سی, سوچ وہ جلا دیا تاکہ پکڑا نہ جائے. یہ ہم صحافت کر رہے ہیں. چلیں باس بریک لیتے ہیں, اسی پہ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. یس باس. اب میرا جو ایجیٹیشن ہو رہی ہے, ہم لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو اپنے آپ کو صحافی ہونے کے اب بھی دعوے دار شوبز کے مکمل نہیں ہوئے, تو اب ہمارے لیے شدید کرائسس ہو چکا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں لائن ڈرا کرنا پڑے گی کہ بھائی یہ ایریا نیوز اینڈ انٹرٹینمنٹ کے ہوتے ہیں اور یہ 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں. انفورٹینمنٹ کبھی کبھی ٹھیک ہے یار, ایٹ دا ٹیل اینڈ آف بلیٹن لگا دو, لیکن وہ آپ کا ڈومیننٹ کورس نہیں بنے گا. فالو اپ کرنے کی جو بات ہے, باتیں ہم لوگ بڑی بڑی کرتے ہیں. میں کہے چلا جا رہا ہوں, عید کا دن, ہاں جی, سندھ میں اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار پر حملہ, خدا کا شکر وہ
محفوظ رہے، ورنہ عجیب و غریب کہانیاں، سازشی تھیوریاں شروع ہو جاتی، ویسی ابھی تک چل رہا ہوتا، شہر میں بجائے عید کے پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ونڈرفل، بیچارے پولیس والوں نے جان دے کر بچایا۔ اس کے بعد ایفیشینسی دکھائی، ایگزیکٹلی اے ڈے آفٹر وہ اس بندے کے گھر پہنچ گئے، وہاں پولیس مقابلہ ہوا۔ پولیس مقابلے کے بعد پولیس ہی کے دعوے کے مطابق وہ شخص سروش صدیقی جس کا نام تھا وہ زخمی ہو کر چلا گیا۔ اس کے بعد کہا جی 10-12 بندے تھے، یہ گروپ تھا۔ میں نے کہا کہ گلمی نے یہ کیسے ہو سکتا ہے بی بی کہ ایک بندہ زخمی ہو، آپ نے اس سے متعلقہ 10 12 13 14 15 20 پکڑ لیے ہیں، اور وہ خود آج بھی ایک بندہ بقول ان کے کہ جی وہ کراچی ایئرپورٹ سے سفر کر کے کہیں بھاگنے کے چکر میں تھا۔ بٹ ویئر از سروش؟ پتہ نہیں، اس کا گروپ کا سربراہ بھی پکڑ لیا انہوں نے، لیکن سروش نہ ملا۔ I don't know، واقعی we still don't know، it has been a week now۔ میں اس سے خدا نخواستہ یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ دوسری بات پہ توجہ دینے کی ہے۔ وہ توجہ یہ دینا ہے کہ بھائی یہ گروپ بہت پھیلا ہوا ہے، پورے ملک میں اس کی ڈیپتھ ہے، اس کی پناہ گاہیں ہیں، کوئٹہ، پشین، ورنہ وہ زخمی بندہ کہاں گیا؟ زمین نکل گئی، آسمان میں اڑ گیا، کہاں ہے؟ اس کے سہولت کار ہیں، اس کے پاس پناہ گاہیں ہیں، پھر آپ کو کہیں کو بندہ پشین سے پکڑنا پڑتا ہے۔ کوئٹہ، کراچی، ملتان، کوئٹہ، کراچی، ملتان، پتہ نہیں آج ایئرپورٹ والا کہاں جا رہا۔ اب ہم نے اٹھایا، 3-4 دن ہم بھی کرتے رہے۔ ہمیں بھی آج صبح یہ خیال ہوگا کہ یار لوگ کہیں گے کہ یہ نصرت جاوید شروع ہوتا ہے تو کہتا ہے جی سروش صدیقی کہاں گئے، چلو یار رائٹ۔ اب ویسے بھی اس پہ کوئی اپڈیٹ ہی نہیں ہے نصرت صاحب، تو اب ہم کیا کریں جب وہ ملا ہی نہیں تو، ہے نا؟ ہاں وہی ہوا جیسے خود میں اپنا اعتراف کر رہا ہوں کہ نہیں یہ گلمی نے بڑا ظلم ہوا ہے، ہم مشال خان کا کیس ہم نہیں، we failed۔ ہاں we did۔ Yes, I have to admit you're right۔ رزلٹ یہ ہے کہ آپ اسی، میں سپریڈ اور ڈیپتھ کی بات کر رہا ہوں۔ چمن سے ایک گاڑی چلتی ہے، کوئٹہ اس کی منزل ہے، ود ان کنٹری ٹریول ہو رہا ہے۔ وہ رکتے ہیں شاید، وہ رکتے ہیں جیسے کہ جی ساتھ میں پیٹرول وغیرہ لے لے، اور جو یعنی ریفریشمنٹ ہو جائے تھوڑی سی، یہ وہ چائے وائے whatever۔ وہاں پر کچھ لاکھ موٹر سائیکل پر 2 بندے آتے ہیں، انڈسکریمنیٹ فائرنگ، انہیں مار دیا جاتا ہے۔ خواتین جو گاڑی میں محفوظ تھی، ظاہر ہے وہاں پردہ ہوتا ہے، تو گاڑی میں ہی تھی تو وہ بچ گئیں، بچہ باہر نکلا ہوا تھا، وہ بھی بیچارہ۔ آپ مجھے بتائیے اس کو آپ کس طرح کہیں گے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے؟ یہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے بیوی، یہ ہے کہ ارے ہزارہ ہیں۔ ہاں دہشت گردی کا مطلب تو یہ کوئٹہ اور چمن، وی آر ناٹ ٹاکنگ آف ٹرائبل ایریاز بی بی، سیٹلڈ ایریاز میں ایک سپاٹ کے اوپر ایک فیملی ٹریول کر رہی ہے ود ان کنٹری، اور پہ مارنے والوں کی امپیونٹی دیکھیں، اور معاشرے کی لا تعلقی ملاحظہ فرمائیے کہ پیٹرول پمپ پہ لوگ آتے ہیں، گولیاں مار کے چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، no one is pushed۔ ہاں and this is not the first time۔ Don't tell me کہ کچھ عراق میں لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا۔ بالکل ہوتا ہے۔ نہیں باس، یہ تو کوئٹہ میں ہوا تھا، وہ کہہ رہا ہے آپ بریک ہے، 2 مہینے پہلے۔ چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا، اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _۔ اچھا، اب اسی حوالے سے ایک اور جو آپ نے منشن کی ہے کہ جی آئیسس نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ 2-3 جو مانیٹرنگ والے ہیں نا باس، وہ کہہ رہے ہیں والے، کیونکہ ان کا وہی جو ان کا ترجمان ہے اس میں انہوں نے عربی میں کیا ہے۔ ہاں اچھا، اب میں نے اس کو پڑھا ہے
جہاں انہوں نے کیا ہے، اس میں مجھے یہ لگا کہ یہ 2 نمبری ہے کہ بس وہ ہو گیا تو انہوں نے کہا اس کی ہم دیکھو ماضی میں ایک ہمیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پیٹرن دیکھنا چاہیے نا. انہوں نے عام طور پر جب بھی واردات کی ہے تو یہ کوئی نہ کوئی تصویری ساتھ، فرض کرو اگر خودکش بامبر ہے they would name him، بات کریں گے. اس میں ظاہر ہے چونکہ مارنے والے بھاگ گئے ہیں تو ظاہر ہے یہ نہیں، لیکن انہوں نے براڈلی کہا جی مدینہ کوئٹہ، یعنی کوئٹہ سٹی، اور دیٹس اباؤٹ اٹ. مثلا ایک مختصر سی ہے، ورنہ یہ کہتے کہ جی کچھ لاکھ اور فلانا پیٹرول پمپ، ہمارے یہ 2 تھے، ان کا ایک کا نام یہ تھا، دوسرے یہ اب ہمارے لیے اور مزید پریشانی کی بات ہونی چاہیے کہ میں یہ کہتا ہوں نا، مثال کے طور پر اب ایک نئی ہمارے ہاں ایک تو کانٹروورسیز آپ کو چلانے کا بہت شوق ہے، یعنی کہ آپ کو، ہم لوگوں کو، کہ چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ جی خواجہ آصف صاحب نے چونکہ بقول وزیر خارجہ کی حیثیت میں یہ کہہ دیا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا، تو اب اس کے بعد کسی دشمن کو کیا ضرورت رہے گی. اسلام آباد سے ایک کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فرمائیے بی بی. جی نصرت جاوید صاحب سے بات کر رہی ہوں. جی میں بات کر رہا ہوں بی بی، ہمیشہ جب آپ، جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں بھائی کہ ہماری زندگی میں ہمارا ملک کیا سدھر سکتا ہے یا نہیں، یا اسی طرح ہم چلے جائیں گے؟ اچھا خیر، یہ تو کافی مشکل سوال ہے جنوبی قسم کا. اللہ تعالیٰ کہ کیا اسی طرح دیکھیں 72 میں پیدا ہوئی ہوں، جب سے اب تک اتنی ٹینشن ہے. جب ٹی وی کھولتے ہیں فران ریکارڈ جلا دیا انہوں نے، 3ری دفعہ یہ پرائم منسٹر بنا ہے، 3ری دفعہ نواز شریف. اس کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہونے کے باوجود یہ لوٹ کے کھا گیا ملک. دوسرا یہ ٹیررزم دیکھیں کتنی آگ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی. نہیں تو آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ عوامی مرکز میں آگ لگائی گئی؟ جی بالکل، میرا تو یہی خیال ہے. اچھا آپ کو کیسے پتا لگا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیسے علم ہوا؟ دیکھیں یہ سارے جتنے چینلز ہیں جو بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آگ لگائی گئی. ٹھیک، تو آپ اس پہ اعتبار کرتی ہیں. میں اس پہ باقاعدہ شرمسار ہوں کہ وہاں پہ کوئی بھی ایسا ریکارڈ نہیں تھا جس کو جلا کے نواز شریف کی کوئی مدد ہو سکتی ہے. نواز شریف کی مدد کے لیے ریکارڈ جو ہے وہ جی آئی ٹی کے ہیرو نے اکٹھا کر لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کے بارے میں آپ فکر مند نہ ہوں. آپ اگر انہیں سزا دلوانا چاہتی ہیں تو جی آئی ٹی کا ریکارڈ میرا خیال ہے کافی سفیشینٹ ہوگا. اور وہ نواز شریف کو چھوڑیں اگر 2 منٹ میں، تو صرف یہ کہوں گی ویورز کو، جو ٹیلی ویژن اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہر چیز ٹی وی پہ جو آتی ہے اس کو ایسے ہی ڈو ناٹ ایکسیپٹ اٹ. ثبوت دیا انہوں نے کیا ٹی وی پہ کوئی؟ اور اسی طرح جو بات گلمی نے بھی کہے اس کو بھی نہیں باس چیک کرنا چاہیے نا کہ ہم سب کا، میں نے کہا نا، وہ یہ کہہ رہی ہے جی سارے چینل کہہ رہے ہیں تو وہ اعتبار کرنے میں حق و جانب ہے. اسی لیے تو جب میں آغاز کیا میں نے کہا کہ ہم ذمہ دار ہیں. ہاں ہیں، اس پہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. میں تو اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں نا، اس میں خاص طور پر میرے جیسے لوگ مزید ذمہ دار ہیں. بہت اپنے آپ کو صحافی بڑے بھولو پہلوان سمجھتے ہیں. صحافت کا شرمانی چاہیے. اگر میرے پاس ثبوت نہیں ہے اس چیز کا، میں کیسے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہہ سکتی ہوں کہ جی یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ریکارڈ جلائے گا؟ پہلے میں اپنی انویسٹیگیٹو جرنلزم کر لوں، اور اگر اس کے بعد وہی بات ہوئی نا پھر بولے نا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں. پھر دوسری یہ ہے کہ خاتون کو دکھ یہ ہے کہ جب ٹیلی ویژن کھولتی ہیں تو دل دکھی ہو جاتا ہے. تب کیا کریں؟ ارے بی بی، دل اس بات میں بھی دکھی ہونا چاہیے کہ اگر مجھ بد نصیب نے یہ بتایا ہوتا کہ ہمارے ہاں آگ بجھانے کے مناسب طریقے نہیں ہیں. ہاں، دل اس بات میں بھی دکھی ہونا چاہیے کہ 2 بچے اوپر سے گر گئے اور ہمارے پاس کوئی ایسا ریسکیو کا طریقہ نہیں ہے کہ اگر بھگدڑ مچی ہے اس طرح کی صورتحال میں اور فوری طور پر وہاں پہ جو ٹیمیں پہنچی ہوں ان میں پہلی پرائیورٹی کچھ اس طرح کی ہو کہ یار اگر کوئی اوپر سے کوئی چھلانگیں وغیرہ لگانے چاہے تو یا کہیں اوپر پھنسا ہوا ہو، وہ گھبرا رہا ہو، میں بھی اس کا گھبرانا جسٹیفائڈ نہ ہو. ہاں بالکل. لیکن اس کو کہنے کہ بچہ تو ٹھہر جا، گھبرا نہیں، ادھر بھی آپ کمنگ کو روکے، اگر تم اتنے پینکی ہو رہے ہو یہاں چھلانگ لگا لو. ہاں. اب یہ بات
नवाज शरीफ के जो है वो रिकॉर्ड, नवाज शरीफ एक आएगा 10 जाएंगे। हाँ, who cares about, मतलब वाकई। लेकिन ये बिल्डिंग्स तो यही रहनी है। आप सिक्योरिटी अरेंजमेंट के, फायर अलार्म के, फायर को बुझाने के, उसके बारे में नहीं। अब रिकॉर्ड चल गया, तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने। मतलब ये तो इशू ही नहीं है ना वाकई। तो मैं वही तो कहता हूं, इशू तो ये कि वो 2 बच्चे कि हमने केटर करते हैं। अब इसी तरह हुआ है। अब इस वक्त अमेरिका में क्या है, हर आदमी सर पकड़े बैठा हुआ है कि यही रेज को फैलाया गया। ब्रेक्सिट, बरतानिया यूरोपियन यूनियन से निकल कर सर पकड़े बैठा हुआ है कि कैसे निकले। अब हमने जो 4-5 साल से अब लगा रखे हैं, अब लोग कहते हैं जी कि जनाब वो पढ़िया क्यों नहीं गया हाल तक, और टीवी पे देखा था। ये सुन के तो आज मुझे जितना अफसोस हुआ है, मैं आपको क्या कहूं। इसी हवाले से आगे बढ़िए कि आपने सवालात रखे। आप आज इत्तेफाक ऐसा है, कायदे आजम की आज बरसी भी है। आप उन्हीं के चैलेंज, वो आ रहे थे एम्बुलेंस के, यानी कैसी मिली हुई थी इस मुल्क को बचाने वाले, यानी बनाने वाले की तने तनहा बेचारे। उनका पैगाम ये था, कभी इस वतन में आपका कोई अकीदा हो, कुछ हो, आप अपने ये वो। ओ भाई, हज़ारा तो उनका मसलक मुख्तलिफ है, लेकिन वो मुसलमान हैं, उनके मसलक मुख्तलिफ हो सकते हैं। और इस तरह वो हैं दिन दिहाड़े कि पेट्रोल पंप पे रुके, बंदे आए, मार के चले गए, किसी ने को रोका टोका नहीं। नो वन इज वरीड। भाई एक मिनट, रावल पिंडी से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी साहब, जी वालेकुम सलाम करते हैं। ऐसे मेरा नाम है। मैं तो ये जो आग लगी थी, कल जो लगी थी, मैं उस पर कमेंट करना चाहूंगा जी, कि क्योंकि मैंने उस बिल्डिंग में खुद काम भी किया हुआ, उस पूरी बिल्डिंग में कोई फायर एस्केप ही नहीं है, और आज से नहीं, कई सालों से नहीं था। और इसकी जरूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो ना वो जाने बच सकती थी। जिन 2 लोगों को कूदना पड़ा चौथी मंजिल से, अगर फायर एस्केप होता तो वो बेचारे फायर एस्केप से निकल सकते थे। जो फायर एग्जिट की जो स्टेयर्स हैं उस पे भी ग्रिल लगी हुई थी, तो वहां से भी कोई फर्स्ट फ्लोर ग्रिल्स हैं, सामने लगा सकता। तो बस ये आई थिंक करना चाहिए कि सीडीए को। अब आप देखिए ना सर, मैं, अल्लाह आपका भला करे, आपने उस बिल्डिंग में चूंकि काम भी किया है, मैं भैया आपका इंतहाई मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मेरे प्यारे भाई, ऐसे होना चाहिए था ना कि कल से आज तक हमारा फोकस होता कि यार ये बिल्डिंग जिसमें आग लगी थी, क्यों लगी थी, एक तो क्यों लगी थी, और अगर लग भी गई, हादसात होते हैं, हो जाते हैं जी, लेकिन एस्केप के जराए थे। आप फरमा रहे हैं जैसे, लेकिन आपको ये टेलीविजन पे तो नजर नहीं आया ना। वो तो चूंकि आपने उस बिल्डिंग में काम किया है भाई, तो आपने हमें वो गाइड किया है ना सर जी। तो उसमें बस सीडीए को ये करना चाहिए, जितनी बिल्डिंग्स हैं इस तरह की, मतलब कोई फायर असेसमेंट हो। पूरे ब्लू एरिया में आप देखें कितनी बिल्डिंग्स में फायर बने में। तो एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि जी, क्या ये वक्त ज्यादा मुनासिब नहीं था कि हम बजाय ये कहानी घड़ के लोगों के दिलों में आग भड़काने के और चस्का लगाने के कि यार एक पॉइंट स्कोरिंग हो गई कि जी रिकॉर्ड को आग लगाई, हम इस बात पे एजिटेट कर रहे होते कि हमारे पूरे शहर में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनमें आग खुदा न खासा, क्योंकि हादसे होते हैं, आग लगती है, बहुत डेवलप्ड कंट्रीज में भी लगती है। बस ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, वो काम करते हैं, हाँ ना, फायर एग्जिट ही नहीं था, सोचें जरा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @BolBolPakistan_। अब ये देखें ना, बात हो रही थी, अवामी मरकज में काम करने वाले साहब ने भी हमें फ्लॉस बता दिए, फायर एस्केप ही नहीं। अच्छा, अब इसके बाद फिर हमारे लिए फॉलो अप क्या बनता है एज जर्नलिस्ट, कि हम ये कहें कि यार फर्ज करें कि मैं इस बिल्डिंग में काम करता हूँ, हाँ, पहले अपनी और मैं ये महसूस करता हूँ कि यार ऐसा नहीं, मैं कहीं इसकी कंप्लेंट कर सकता हूँ। हाँ, व्हाट इज द सॉल्यूशन? इज देयर कोई मैकेनिज्म है जहां पर मैं ये कहूं कि साहब वहां नहीं है ये, राइट, गॉट इट? हाँ, किसकी जिम्मेदारी है इंस्पेक्शन करना, ये चेक करना, अब ये बात बताना। अच्छा, अब हमने ये सारा काम नहीं करना, रेटिंग नहीं आती ना इससे। हमें कहना
اور جہاں پہ بھائی کہاں گیا سروج صدیقی یہ نہیں کرنا نہیں، کیونکہ اس کے لیے واٹس ایپ سے بھی خواہش نہیں آتی، اب جائیں تو جائیں کہاں. اور اب یہ ایک واقعہ ہو رہا ہے، اب آپ اس بحث میں الجھ گئے. وہ چودھری نثار صاحب نے کہا جی اب کیا، اب وہ ہمارے مرکزی وزیر داخلہ صاحب ان کی جگہ آئے ہیں چودھری صاحب کے، احسن اقبال صاحب، وہ آج کراچی لمبی تقریر وہ بھی فرما رہے تھے، وہ بھی ماشاءاللہ کہتے ہیں بلوچستان میں حالات بہت اچھے. ایک تو ہمارے ملک کی یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ سوائے چودھری شجاعت کے جو بھی وزیر داخلہ بنا وہ بولا بہت ہے. نہیں پتہ نہیں، شاید وہ کرسی میں کوئی ایسی بات ہوگی. احسن اقبال صاحب بھی ماشاءاللہ loves his voice like hell. Thing is میں دیانتداری سے کہتا ہوں، میں قائد اعظم کے حوالے سے ہی اپنی بات کرتے ہوئے، بھائی میری جانب سے ٹرمپ گیا بھاڑ میں. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے ہاں سپیسز ہیں یا نہیں ہیں، ہاں سب کچھ آپ کا قصور ہے، ساری ذمہ داری میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. ٹھیک، میرے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ میرے پاکستانی ان کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، کیا ان کے لیے ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں جانے سے پہلے انہیں 100 بار سوچنا چاہیے؟ ناٹ آن دا روڈ بٹوین کوئٹہ اینڈ چمن، وہاں تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ختم ہو گئی نا بات. وہ کہیں چلے گئے نا کسی سیف ہیون میں جا کے چھپ گئے. اگر وہاں بھی نہیں ہے اور کوئٹہ سے وہ ایران والا راستہ بھی نہیں لے سکتے، اور اس کے لیے تجویز بہت اعلیٰ پیش ہوئی تھی ایک زمانے میں کہ صاحب وہاں سے کراچی چلے جایا کریں اور سمندری. اچھا ہاں لمبا راستہ. محمد مالک صاحب جو بہت پروگریسو ہوتے تھے نا، نیشنلسٹ، ان کی جانب سے باقاعدہ وزیر اعلیٰ صاحب ہم سیکیورٹی نہیں دے سکیں گے ان لوگوں کو، لیکن آپ لمبا راستہ لے کے چلے جائیں. جی. اچھا، اور ماشاءاللہ. پھر سابق وفاقی وزیر کی جانب سے ایک مرتبہ یہ تجویز آئی تھی کہ بہتر ہے نہیں کہ کوئٹے سے وہ یعنی کہ فلائٹس لے لیا کرے، اور ہم گورنمنٹ جو ہے نہیں گورنمنٹ سبسیڈائز کرنے کا یہ ساتھ میں تھوڑا سا ایک منٹ کا کال لے لیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. اچھا ڈراپ ہو گئی. اب بھائی یہ سوالات یہ اٹھانے کے ہیں، سندھ میں بقول آپ کے کرپٹ حکومت ہے، اپنی پسند کے پولیس آفیسر لگاتے ہیں، بڑی مشکل سے پوری ملک میں ایک واحد جو ہیرا پولیس میں بچا ہے اے ڈی خواجہ، اس کو عدلیہ نے کہا کہ نو وے یہ آئی جی رہے گا. بلوچستان میں تو ایسا مسئلہ نہیں رہا نا. پھر بھی کریڈٹ دے رہے تھے انٹیریئر منسٹر رینجرز کو کہ آپ نے کراچی کو ٹھیک کر دیا. آج پتہ نہیں اتنی خواجہ کیا کر رہے تھے. وہ ان بیچاروں کو چونکہ اختیارات نہیں دیے، وہ تو اب کہیں جا کے ملے ہیں نا. وہ چھوڑو، میں اس بحث میں نہیں الجھ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں جی ہم نے سندھ پہ کنسیڈ کر دیا، بٹ اسٹرانگ ود بلوچستان. نہیں وہاں بالکل سب بہت اچھے حالات. نہیں تو یہ کیا ہے؟ بس احسن اقبال نے آج کہہ دیا ہی سیڈ بلوچستان میں سب بہت اچھا ہے. نہیں تو یہ کیا ہے؟ نہیں یہ کہاں واقع ہوا؟ مریخ پہ؟ پتہ نہیں، شاید انہیں نہیں معلوم چلا کہ یہ ہو گیا. وہ کہاں تھا وہ ولی محمد والا؟ وہ چینی جو دو جن کی شاید اب میرا خیال میں مل ہی گئی ہیں باڈی. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید. چلیں جی، پروگرام کا وقت آج کا ختم ہوا. کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.